बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फैसल ख़ान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शेरशाह की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। अब हम अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगा मोहम्मद सुबहान को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. جزاك الله. जी नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेशन में, जिसमें हमारे उलमा कराम हमारे गेस्ट होते हैं और हमारे सवालात के जवाब देते हैं। हमारे आज के गेस्ट जो हैं वो कारी अब्दुल वहीद सईदी साहब हैं, तो उनसे हम जो है ना सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी कारी साहब, मैं
आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका है, तो रमज़ान शरीफ में दूसरे अशरे की क्या अहमियत है, और ये बताइएगा कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ है और रोज़े की इसकी फ़र्ज़ियत की क्या तारीख़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं वाइस ऑफ शेरशाह का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम में मुझे बोलने का मौका दिया है, और इस वक्त की ज़रूरत भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों तक जो है वो दीनी बातें जो है वो पहुंचाई जाएं। तो जो सवाल किया गया है कि भी रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से और दूसरे अशरे की अहमियत और उसकी फ़जीलत के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ऐ ईमान वालों कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जैसा कि पहले की उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ये क्यों फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम लोग तक़वा इख्तियार करो, तुम लोग मुत्तकी बन सको, तुम लोग परहेज़गार बन जाओ। इस आयत मुक़द्दसा में 3 चीज़ों को बयान किया गया है। एक तो जो इस आयत का पहला हिस्सा है उसमें रोज़े की फ़र्ज़ियत का बयान दिया गया है, और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसमें साथ ही ये तसल्ली दी गई है, ये हौसला दिया गया है कि ये जो भूख और प्यास की शिद्दत काटने वाली ये जो इबादत है, ये सिर्फ़ तकलीफ़ तुम ही को नहीं उठाना पड़ रही, बल्कि तुमसे पहले की उम्मतें भी ये तकलीफ़ उठाती रही हैं, और वो इससे तक़वा इख्तियार करते रहे हैं, वो तक़वा उन्हें मिलता रहा है, उन्हें परहेज़गारी की दौलत मिलती रही है। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, तो हम भी तुम्हें उसी रास्ते से तक़वा देना चाहते हैं। अब ये रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से एक तीसरा बादशाह गुज़रा है, उसके ज़माने में उसके दौर में एक कहत पड़ गया, तो बादशाह ने अपनी रियाया को यह ऐलान किया कि तुम एक वक्त का खाना खाओ और दूसरे वक्त का फाका काट कर उस वक्त का जो खाना है तुम अपने कहतज़दा भाइयों तक पहुंचाओ। तो वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह के हुक्म को बसरे चश्म कबूल किया, और फिर उसके बाद उन्होंने एक वक्त का खाना खाया और एक वक्त का फाका काटा। तो जिस वक्त का उन्होंने फाका काटा उस वक्त का खाना उन्होंने कहतज़दा भाइयों तक पहुंचाया। तो अल्लाह ताला को उनकी ये अदा बड़ी पसंद आई। तो उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह ताला ने उस वक्त के जो नबी थे उन्हें वही फरमाई कि हमने इन लोगों की अदा को बड़ा पसंद किया है और हम इसको इबादत करार देते हैं। तो उसके साथ ही जो है ये रोज़ा मतलब भी हो गया, इबादत करार दे दी गई, और जितनी भी मिल्लतें, कौमें, उम्मतें आईं ये सब रोज़ा रखते हुए आईं। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया पे जलवा फरमा हुए, तशरीफ़ लाए, तो आप के आने के बाद सन 2 हिजरी माह शोबानुल मुअज़्ज़म को ये रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। लेकिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले के भी रोज़े रखते थे, पहले के अयाम, मुख्तलिफ़ अयाम के रोज़े रखते थे, लेकिन जो बाकायदा तौर पे जो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है वो रोज़ा सन 2 हिजरी माह शोबानुल मुअज़्ज़म को हुआ है। और उसके बाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में टोटल 9 माह रमज़ान आए, उसमें 7 रमज़ान 29 के थे और 2 रमज़ान 30 के थे। तो इससे एक तो ये भी बात साबित हुई कि ज़्यादातर जो रमज़ान आता है वो 29 का आता है, लेकिन रमज़ान 29 का हो या 30 का हो, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की उम्मत पर इतनी करम नवाजी फरमाई है कि रब फरमाता है कि रमज़ान चाहे 29 का हो या 30 का हो, हम उनको सवाब 30 का ही अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह जी। तो ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी करम नवाजी है कि अगर रमज़ान 29 का हो तो एक रोज़ा रखना भी नहीं पड़ता और अल्लाह ताला 30 रोज़ों का बंदे को सवाब अता फरमाता है। तो माह रमज़ानुल मुबारक का जैसे ही चाँद नज़र आता है तो इसका जो पहला अशरा है वो रहमत का अशरा है, उसमें अल्लाह की तरफ से रहमतों की बरसात होती है, और वो अशरा रुखसत हो चुका है। अब चूँकि दूसरा अशरा चल रहा है तो उसके भी आधे आयाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ये दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। तो वो बड़े खुश नसीब लोग हैं कि जो इस माह रमज़ान में
روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا کر وہ اپنے کریم رب کو راضی کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی اس عشرے کے اندر مغفرت فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ندا بھی دیتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ ہم اس کی بخشش کریں۔ جی قاری صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کی کیا اہمیت ہے، اور روزہ نفس کو کنٹرول کرنے میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ دیکھیں، انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان، دوسرا نفس۔ جیسے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اب جو انسان کا اصل جو دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ یہ شیطان کو بنانے والا ہے، شیطان کو شیطان بنانے والا ہے نفس۔ کیونکہ جب شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور اس نے جب سجدے سے انکار کیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو موجود نہیں تھا، وہ اس کا نفس تھا جو اس کو یہ بتا رہا تھا، جو اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ تو ہی سب سے بہتر ہے، اور اس نے سجدے سے انکار کیا، اس کے اندر غرور آیا، اس کے اندر تکبر آیا، اس کے اندر انا آئی، تو وہ نفس کی وجہ سے آئی۔ اب وہ جب نفس کی وجہ سے آئی تو اس نے سجدے سے انکار کیا تو اس کو شیطان ملعون قرار دے دیا گیا۔ اب جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن جو انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، وہ آزاد رہتا ہے، اس کو قید نہیں کیا جاتا۔ اب یہ قید اس نفس کو ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے اس کو خود قابو کرنا ہے۔ اگر ہم بزرگوں کے دروازے پہ حاضری دیتے ہیں اور علماء سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس کو قابو کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس 3 ہتھیار موجود ہیں تو تم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو، ورنہ یہ نفس کسی کے قابو آنے والا نہیں ہے۔ جی، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ 3 ہتھیار کون سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 3 ہتھیار یہ ہیں کہ اگر تمہارے پاس خاموشی کا خنجر ہے، اور دوسرا تمہارے پاس بھوک کی تلوار ہے، اور تیسرا تمہارے پاس اگر تنہائی کا نیزہ موجود ہے تو تم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ یہ پہلا جو اسلحہ ہے، اس کے متعلق علماء نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر خاموشی کا ہتھیار ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، بے شک، اور یہ جو زبان ہے یہ ہمارے نفس کے تابع ہے، اور اگر انسان اپنی زبان پر قابو کر لیتا ہے تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنے بھی اعضاء یہ سارے محفوظ رہتے ہیں۔ تو انسان کی جب زبان اٹھتی ہے اور جب یہ بے فضول بولتا ہے تو اس سے غیبت بھی سرزد ہوتی ہے، کسی کی عزت پر بھی بات ہوتی ہے، جی، تو اس لیے کہا گیا کہ اپنی زبان کو قید میں رکھو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، زبان کے متعلق فرمایا، جی، اور جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان، یہ ہماری جو شرمگاہ ہے، جی، فرمایا کہ تم ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ بے شک۔ تو یہ جو خاموشی ہے یہ انسان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان روزہ رکھ کر بھی لوگوں کی غیبت کرتا رہتا ہے، چغلی کرتا رہتا ہے، تو جس سے جو روزے کے اثرات ہیں، جو روزے کی روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو وہ اس کو نفس ابھارتا ہے۔ اگر انسان خاموشی اختیار کری رکھے تو انسان کا جو روزہ رکھنے کا جو اصل حق ہے وہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ جو دوسرا ہتھیار کے متعلق فرمایا کہ تمہارے پاس بھوک کا اگر ہتھیار موجود ہے تو تم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو، تم اس کو قابو کر سکتے ہو۔ کہ انسان دیکھیں، جب انسان اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب پیٹ کے اندر اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انسان جو نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے۔ تو اگر انسان روزہ رکھ کر بھی اگر انسان حلال اور حرام کی تمیز نہ کر پائے تو پھر انسان کا بھوکا پیاسا رہنا بے فضول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب تیسرے اختیار کی بات کی گئی کہ اگر تمہارے پاس تنہائی کا نیزہ موجود ہے تو تم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ یہ 3 ہتھیار ہیں جس سے تم اپنے نفس پہ قابو پا سکتے ہو، اور جب تم اپنے نفس پہ قابو پا لو گے تو پھر تمہارا جو روزہ رکھنے کا اصل حق ہے وہ حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں روزے کی روحانیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ جی قاری صاحب، میں اب آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ ترکیہ اور شام میں حالیہ زلزلے آئے ہیں تو اس سے بے پناہ تباہی ہوئی ہے، جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے،
اور کیونکہ ہمارا تعلق پنجاب سے ہے تو پنجاب میں بھی مسلسل پچھلے 20 دنوں سے بارش ہو رہی ہے اور کھڑی فصل جو ہے لاکھوں ایکڑ جو ہے متاثر ہو رہی ہے. تو من حیث القوم یہ جو زلزلے ہیں، بے وقت کی بارشیں ہیں، اس کے بارے میں من حیث القوم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بہت ایک اچھے ٹاپک کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، تاکہ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ بے وقت کی جو بارشیں ہیں اور زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، طوفان ہیں، وبائی امراض ہیں، یہ سب ہماری کن وجوہات کی بنا پہ ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہم یہ قدرتی جتنی بھی آفات ہیں، زلزلے، سیلاب، طوفان، وبائی امراض، یہ ہم اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں. اور یہ جتنی بھی قدرتی آفات ہیں، زلزلے، سیلاب، طوفان، وبائی امراض، ان سب کا وقوع پذیر ہونا اللہ کی اپنے بندے کے اعمال کی ناراضگی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب دیکھتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی عبادت اور ریاضت اور معرفت اور قربت کے لیے اور اپنے قریب بلانے کے لیے بندے کو ندا دیتا رہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہمارا کوئی محسن ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیں مختلف مصیبتوں سے وہ بچانے کے لیے وہ ہر وقت جو ہے وہ کوشاں رہتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی جو ذات ہے وہ بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے. تو جب اللہ کی ذات دیکھتی ہے کہ بندہ میری ذات سے دور ہو رہا ہے اور وہ نافرمانی اور سرکشیوں کی صورت میں وہ ہلاکت کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو مختلف انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف بلاتا ہے، محبت دے کر اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے محبت کے ساتھ. جس طرح قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کے ساتھ جو ہے نا اس کی توجہ اپنی طرف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے. اور کبھی پھر وہ اپنی رحمتوں کی بارش کر کے، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی رمضان کی صورت میں، تو وہ بندے کو اپنی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوتا ہے. اور جب انسان سرکشیوں اور نافرمانیوں پہ تل جاتا ہے تو پھر اس طرح جو قدرتی آفات ہیں، یہ زلزلے ہو گئے، یہ طوفان ہو گئے، یہ سیلاب ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہیں. تو جس کو سمجھنا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ جتنے بھی یہ سیلاب ہیں آتے ہیں، یا زلزلے آتے ہیں، یا کہیں پہ بھی آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ اس کی جو حصول ہے وہ دنیا کا حصول زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کا اس کا حصول نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ ان دنیا کے اندر ظلم بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور غریبوں کا حق چھیننا وہ جب شروع کر دیتا ہے، تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اسی طرح مختلف صورتوں کے اندر جو ہے نا ہم پہ نازل ہوتا ہے. کہ انسان دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات سے بندہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی پوری جو توجہ ہے وہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی ذات کی طرف اس بندے کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. پھر جب انسانیت ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر انسانی ظلم کی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر جب انسان لوگوں کے حق پہ ڈاکے ڈالتا ہوا نظر آتا ہے، یتیموں کا حق کھاتا ہوا نظر آتا ہے، جب لوگ غنیمت کا مال جو ہے وہ اپنا حق سمجھنے لگ جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے کہ جب انسان زکوٰۃ کا مال بھی ہڑپ کرنے لگ جاتا ہے اور پھر انصاف جو ہے نا لوگوں کو صحیح معنی میں نہیں ملتا، اور جب وہ انصاف انسانوں کو جب صحیح طریقے سے نہیں ملتا تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں. یہ جو عذاب ہے اس کو عذاب اصغر کہا گیا ہے. جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ تو پھر کل آخرت کے دن جہنم کی صورت میں ہمیں ملا جائے گا، لیکن جو عذاب اصغر ہے وہ زلزلے کی صورت میں ہے، سیلاب کی صورت میں ہے، طوفان کی صورت میں ہے، وبائی امراض کی صورت میں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں اور جو لوگوں کا حق ہے وہ صحیح طریقے سے ان کا حق ان تک پہنچایا جائے. تو جب لوگوں کا حق ان کو صحیح معنی میں ملنے لگ جائے گا اور انصاف کے جب تقاضے پورے ہونے لگ جائیں گے تو پھر میرے خیال میں جو اس معاشرے کے اندر یہ بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں
آج دیکھیں جو اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ جو ڈکیٹیوں کی وارداتیں بہت زیادہ عروج پکڑتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہی مہنگائی کی صورت ہے۔ تو یہ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ جب ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے آسائشیں بہت زیادہ ہوں گی، تو پھر اسی طرح غریبوں کا حق مارا جانے لگے گا، اور پھر اسی طرح جو ہے نا یہ ڈکیٹی کی وارداتیں جو ہے نا وہ بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ انسان جو ہے نا ایک دوسرے کا حق، ان کے منہ سے لقمہ چھیننا وہ شروع کر دے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، یہ ماہ رمضان کا موقع ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے یہ رحمت ہے، اس کا مہمان مہینہ ہے، تو پتہ نہیں زندگی کے اندر یہ لمحات ہمیں دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہو، تو ہم ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں، اپنے گناہوں سے ہم معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اور ہم اپنے کریم رب کو راضی کریں۔ بہت شکریہ قاری عبدالوحید صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل سے جواب دیا ہے اور بہت ہی انفارمیٹک اور معلومات سے بھرا ہوا تھا۔ جی ناظرین، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا وائس آف شیر شاہ اور علاقہ شیر شاہ مظفر آباد کے مشہور و معروف نعت خواں، اور جو اپنی ہائی پچ اور اپنی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں، جو ہماری رمضان ٹرانسمیشن کی جان ہیں، جناب زہیب رضا قادری صاحب۔ ترستی ہیں آنکھیں لبوں پر گیا ہے، کوئی ان سے کہہ دے مدینے بلائے، ترستی ہیں آنکھیں چلے جا رہے مدینے کو سارے، ترستے رہے غم نصیبوں کے مارے، یہ رو رو کے دل دے رہا ہے صدائیں، کوئی ان سے کہہ دے مدینے بلائیں، تمنا ہے خطا کی ہو قدموں میں سر جب گھڑی کو قضا کی، زبان پر ہو کلمہ اور رخ پر نگاہیں، کوئی ان سے کہہ دے مدینے بلائیں، مدینے بلائیں، مدینے بلائیں، مدینے بلائیں، ہمیں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ تو اب میں دعوت دوں گا، نوجوان نعت خواں ہیں، بہت ہی پیاری آواز ہے، باقر حسین عطاری صاحب کو، کہ وہ آپ کو نعتیہ کلام پیش کریں۔ جی۔ کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاکم کو
میسر ہے نظارہ تیرا، کیا اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جی ناظرین، اب آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کریں گے ایک ابھرتا ہوا ٹیلنٹ جناب احسن شہزاد صاحب۔ لولو وچ شوق چنگیریے اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نو میں جانیا کا جانا کہ جان جہان کا، سچ آکھت رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شان سب بنیاں، سبحان اللہ ماج ملکا ما اکملکا۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی رمضان ٹرانسمیشن بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی تجاویز اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا، دیکھتے رہیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ نبی کی بیٹی علی کی زوجہ بطول زہرا، بطول زہرا، نبی کی بیٹی علی کی زوجہ بطول زہرا، بطول زہرا، نبی کی بیٹی علی کی زوجہ بطول زہرا، بطول زہرا، ہے سب سے اچھی، ہے سب سے اعلیٰ، بطول زہرا، بطول زہرا، ہے سب سے اچھی، ہے سب سے اعلیٰ، بطول زہرا، بطول زہرا، میری عقیدہ، میرا عقیدہ، میری عقیدہ، میرا عقیدہ، بطول زہرا، بطول زہرا، نبی کو پیاری، نبی کو پیاری، نبی کو پیاری ہے سب سے زیادہ، نبی کو پیاری ہے سب سے زیادہ، بطول زہرا، بطول زہرا، نبی کی بیٹی علی کی زوجہ بطول زہرا، بطول زہرا، ہے سب سے اچھی، ہے سب سے اچھی، ہے سب سے اعلیٰ، بطول زہرا، زہرا، وہ جس کے بابا، وہ جس نے بابا، وہ جس نے بابا کے دی کی غربت، وہ جس نے بابا کے دی کی غربت کا
پاس رکھا، کا پاس رکھا، وہ جس نے بابا کے دی کی غربت کا پاس رکھا، کا پاس رکھا، آیا کی چادر کو اوڑے رکھا، فقر کو اپنا لباس رکھا، نبی کی بیٹی علی کی زوجہ بطول زہرا، زہرا ہے سب سے اچھی، ہے سب سے اعلیٰ، بطول زہرا، بطول زہرا، بطول زہرا، بطول زہرا۔